बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 3 जनवरी जुमे के दिन का दूसरा व्लॉग। अहम खबरें आपके सामने रखूं। इंटरनेशनल दबाव पर शहबाज शरीफ की कुर्बानी मांगी जा रही है, हुकूमत तस्लीम कर रही है और नून लीग आगे से पंगा कर रही है। ये दबाव उन पर बढ़ता जा रहा है। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ बड़ी महंगी पड़ गई। तफसील में आपके सामने रखता हूँ। गंडापुर आर्मी चीफ के सामने आज शहबाज शरीफ पर चढ़ गया, मतलब सचमुच नहीं, लड़ाई हुई। का जो बीच बचाव कैसे हुआ, नून लीग और स्टैब्लिशमेंट के दरमियान जो मामलात है वो कैसे बदलते जा रहे हैं, और सिविल नाफरमानी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बेड़ा उठाया। तरसीलात में बहुत बड़ी कमी, रिपोर्ट पूरी आ गई। आर्मी चीफ के माफ़ी वाले मामले पर भी कानूनी सवाल शुरू हो गए, और उसके साथ साथ नून लीग पीपल्स पार्टी हुकूमत से जाने से पहले अदलिया में जजेस की फील्डिंग कैसे सेट कर रही है। जज हुमायूं दिलावर का नाम भी शामिल है। मिलिट्री कैद से आज़ादी पाने वाले PTI के कारकुनान ने भी CCTV फुटेज लाने का मुतालबा किया कि आपने हमें क्यों इतना अरसा बेगुनाह कैद रखा। लेकिन आज सबसे पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की फ़ॉरेन रेमिटेंस मुहिम कामयाब होगी। 33 अरब की कमी आ चुकी है, $120 मिलियन। और ये 26 नवंबर के कत्लेआम और 26वीं तरमीम जो ज़बरदस्ती की गई उस दौर की, नवंबर की मैं आपको बता रहा हूँ। अभी दिसंबर के आखिरी हफ्ते में, जिसे आज तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास ने कन्फर्म किया, तरसीलात की बाइकआउट की मुहिम, उसका भी आपको नतीजा बताता हूँ। बहुत से लोग सवाल पूछ रहे, तफसील बताएं। ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तान नहीं जानना चाहते कि उनकी ये काविश कहाँ तक पहुँची। स्टेट बैंक ने महीनों के हिसाब से अक्टूबर और नवंबर जो फ़ॉरेन रेमिटेंस आती है उसकी तफसीलात बताई हैं। 15 ममालिक हैं, अमरीका, बरतानिया, सऊदी अरब, अरब अमारात हैं उसमें, और उसके अंदर भी बहुत सारी रियासतें हैं। फिर बहरीन है, कुवैत है, कतर है, ओमान है, और फिर यूरोप के ममालिक हैं। फिर जर्मनी, फ्रांस है, हॉलैंड है, स्वीडन, डेनमार्क, और दूसरी तरफ मलेशिया, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और साउथ अफ्रीका। अब इसमें जो बड़ी कमी आई वो अक्टूबर के महीने के हिसाब से, नवंबर के महीने में, अक्टूबर में $301 मिलियन ओवरसीज़ पाकिस्तानी अमेरिका से भेजे, और नवंबर में ये $13 मिलियन कम होकर 288 पे, यानी दूसरे मानों में 3.4 अरब कम आया है सिर्फ अमेरिका से। बरतानिया से $18 मिलियन की, इसी तरह जो कि सऊदी अरब से $37 मिलियन, अरब अमारात से $21 मिलियन, बाकी कुवैत, कतर से मिला के सारे वहाँ से भी $16 मिलियन कम हुए हैं। यूरोपीय यूनियन के जो ममालिक है वहाँ से 4.5 मिलियन, 4.6 मिलियन के करीब बनते हैं, और ये सारा अगर मिलाया जाए तो टोटल $120.8 मिलियन की कमी नवंबर के महीने में, यानी 33 अरब रुपया ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने नवंबर में कम भेजा है। आप इसका बेशक क्लिप निकाल लें, क्योंकि मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ये फ़ॉरेन रेमिटेंस के बाइकआउट से पहले का मामला है, दिसंबर में जो हुआ, और जो 26 नवंबर का मामला था असल में, और 26वीं तरमीम का मामला था। ये जो चीखें आपको सुनाई दी जा रही हैं उसी का नतीजा है। ये आपका वो पुरअमन दबाव है जिसका इन्हें अंदाज़ा नहीं था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पास कितनी ताकत है। और याद रखें, जब पेट खाली हो और घर में बेचने के लिए भी कुछ ना बचे तो फिर घर के अंदर लड़ाई होती है, मारा मारी शुरू होती है, और वो शुरू हो गई है। इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के दरमियान अब वो मामला शुरू हो गया, आपस में जो गल थी वो ख़त्म होती जा रही है। SIFC में मरीम नवाज़ का मुतालबा था, आपको पता, इससे पहले कि मुझे GHQ बुलाकर रिवॉर्ड दें, वो इनकार हुआ। कहा मुझे फ़ौज की वर्दी पहना के पेट का मुआयना करवाएं, वो भी पूरी नहीं हुई। टिकटॉकर वज़ीर आला गुस्से में थी, उस पर नाराज़ थी कि मेरी डिमांड क्यों नहीं पूरी की गई, क्योंकि उनकी तो आदत है, आपको पता है, जो मुतालबा करें वो पूरा करवा ही लेती हैं। अब ये पूरा नहीं हुआ। अब जो इजलास हुआ वो इनकी आँखें खोल गया। ये ऐसा जो आर्मी चीफ की सदारत में इजलास था, मतलब वज़ीर-ए-आज़म की भी, अली बिन गंडापुर, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, सब लोग मौजूद थे, आर्मी चीफ भी। शहबाज शरीफ ने 26 नवंबर के मामले पर जब कहा कि गोलियां नहीं चली, रेंजर्स के शोधा के बारे में गलत अफवाहें फैलाएगी, तो अली बिन गंडापुर हत्थे से उखड़ गया। पहले उसने शटअप कॉल दी, फिर वहाँ मौजूद लोगों का कहना था, मैं तो वहाँ नहीं था, ये रिपोर्टर्स की खबरें हैं जो कह रहे थे कि शहबाज शरीफ के ऊपर गंडापुर वाकई चढ़ गया, मतलब चढ़ दौड़ा। अब आर्मी चीफ ने मुदाखलत की और फिर मिट्टी पाव वाला मामला था। नून लीग को ये लग रहा था कि आर्मी चीफ इस पर सख्त रद्द-ए-अमल देंगे, उन्होंने कोई रद्द-ए-अमल ही नहीं दिया। ये उनके लिए बहुत बड़ा धचका था, क्योंकि शहबाज शरीफ, याद रखे, पहले ये वारदात कर चुका है कि 26 नवंबर के मामले को उसने फ़ौज के ऊपर फेंका। आर्मी चीफ ने उसको जवाब दिया था कि नहीं, ये आईनी एतबार से वज़ीर-ए-आज़म ने हमें बुलाया। ये गले में फिट करना चाहते थे एक दूसरे के। शहबाज शरीफ गले में अब सारी बात जाएगी, गुज़ार है, वही वफाक का और वही वज़ीर-ए-आज़म है, कुर्बानी का बकरा बना के इसे ही माइनस करने का इंटरनेशनल दबाव का जवाब ये तैयार कर रहे हैं। अब वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने आज ये तस्लीम भी किया, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अली मीन गंडापुर के साथ मामला यूं, अली मीन ने कहा कि हमारा लीडर जेल में है, क्योंकि मरीम नवाज़ कह रही थी कि खैबर पख्तूनख्वा से आप उठ के अमन अमान ख़राब करने आते हैं। अली मीन ने कहा बेगुनाह जेल में कैद रखा, हम पुरअमन एहतजाज करने आते हैं, आप हमारी 13 लाशों का मजाक उड़ाते हैं। बहरहाल बात बड़ी थी, फिर वो आर्मी चीफ ने कहा मिट्टी पाओ। लेकिन नून लीग को उससे बड़ा शौक लगा, उन्हें ये यकीन नहीं था। फिर जो अलामिया जारी हुआ, इमरान खान का इनाम माइनस करना चाहते थे, हुकूमती जो टीम थी वो नाम नहीं लिखना चाहती, इन्हें हुक्म आया फिर कि इमरान खान का नाम लिखो और इमरान खान साहब लिखो।
اس پہ بھی مریم نواز بڑی آگ بگولا تھی، شہباز شریف بھی. اور پھر ان کے ساتھ ایک اور حادثہ ہو گیا، نواز شریف کے پوتے کی شادی پر انہوں نے باقاعدہ آرمی چیف سمیت تمام طاقتور لوگوں کو بلایا، ایک بندہ بھی نہیں گیا. چند ریٹائرڈ لوگ، ایک سابق ISI چیف ندیم انجم اور ایک دو ریٹائرڈ لیفٹیننٹ یا ایک ایئر کموڈور تھے شاید، کچھ اور عہدیدار بھی چلے گئے، لیکن اصل جو لوگ تھے وہ نہیں آئے. اور انہیں بڑا برا لگا کہ ہماری تو گل ہوئی ہے ان کے ساتھ. تو جو خلیج ان کے درمیان شروع ہو رہی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اب اسٹیبلشمنٹ کو ان سے گلا کیا ہے، اور افسوس ہے کہ جو امریکہ سے جو بیانات آتے رہے یہ اس قابل نہیں تھے کوئی بیانیاں بناتے. جیو نیوز کا وہ رچرڈ گرنیل کی ذات پر جو حملہ ہوا، نون لیگ نے کوئی دفاع نہیں کیا، یہ الٹا رچرڈ گرنیل کے سامنے اپنا رونا روتے رہے. احسن اقبال اپنی ٹوٹی بازو دکھاتا رہا، جاوید لفی اپنی قحط کی دہائیاں دیتا رہا، طلال چودھری اپنے کیسز کے اوپر روتا رہا. تو یہ کاؤنٹر بجانے کے بجائے خود لیٹ گئے. اسٹیبلشمنٹ کی یہ خواہش تھی کہ یہ لوگ کچھ دفاع کریں گے، یہ لوگ سامنے آئیں گے، کچھ سیاسی جواب دیں گے، کوئی پڑھے لکھے لوگوں کی طرح بات کریں. انہیں پتہ ہی نہیں تھا، الٹی سیدھی انگریزی میں انہوں نے وہ سارا الٹا مذاق بنوا لیا. پھر اسٹیبلشمنٹ کو یہ بھی گلا کہ 9 مئی کے بعد بھی ان کے پاس بہت وقت تھا، حکومت شواہد ثبوت یہ ساری چیزیں اکٹھی کرتی، کچھ بتاتی، انہیں پوری حکومت بنا کے دی ہے. یہ ایک چالان تک پیش کرنے کی مدد نہیں کر سکے. جو شواہد انہوں نے نکالے وہ کیا جی، پولیس کے سپاہی کانسٹیبل اور ASI عمران خان کی ٹیبل کے نیچے چھپ کے باتیں سن رہے تھے. اب وہ ایک الگ مذاق بن گیا. تو ہم نون لیگ کو یہ گلے شکوے ہیں اپنی طرف سے، وہ یہ کہ جو مذاکرات سیاسی جماعت سے ہمیں کہا ہو رہے ہیں، لیکن اصل مذاکرات تو پشاور میں ہو رہے ہیں، اصل مذاکرات تو ڈیالہ جیل میں ہو رہے ہیں. ان کی راتوں کی نیند اڑ گئی اس چکر میں. اور یہ بار بار اسٹیبلشمنٹ کو تاثر دے رہے ہیں کہ اگر آپ جو عمران خان کی رہائی کی آفر دے رہے ہیں، ہاؤس اریسٹ کی، انہیں باہر نکالنے کی، اس سے آپ کی جاگزائی ہو رہی ہے، مذاق اڑ رہا ہے، تانے دیے جا رہے ہیں. اور پھر اوپر سے جو آرمی چیف نے ملٹری عدالتوں سے لوگوں کو رہا کر دیا، معافی کا جو معاملہ آ گیا، اس پہ پھر نون لیگ نے اپنے سوشل میڈیا اور مین اسٹریم کے صحافیوں کو یہ ٹاسک دیا باقاعدہ کہ جو انہیں مل کی تھی وہ رحم کی، معافی کی اپیلیں کی طرف، وہ ساری تصاویر انہوں نے وہ مذاق اڑانے کے لیے استعمال کی. وہ الٹا بیک فائر ہو گیا. اسحاق ڈار کا 160 صفحات کا معافی نامہ سامنے آنا شروع ہو گیا. نواز شریف کی جو بل کلنٹن کی رہائی والا سعودی عرب اور لبنانی وزیر اعظم کے آنے والا وہ جدے والا معاہدہ سامنے آ گیا. پھر وہ کالعدم تنظیموں کے افسران کی جو اغوا تھے وہ رہائی کی وہ ویڈیوز آنے لگیں سامنے، مشرقی پاکستان کے سرنڈر. تو انہوں نے کہا یہ آپ نے الٹا ہمارا سارا کام بگاڑ دیا ہے. اسٹیبلشمنٹ ناراض ہے کہ یہ انتہائی نااہل ہے. اب انہوں نے جب یہ نون لیگ کی کہہ رہی ہے کہ آپ نے یہ پنگا لیا کیوں، عظمیٰ بخاری نے پھر پریس کانفرنس کر دی کہ یہ معافی کا معاملہ کر رہے ہم نہیں مانیں گے. اوپر سے قانونی مسئلہ الگ شروع ہو گیا کہ رحم کی اپیل تو صدر پاکستان کے پاس جاتی ہے، اور جب یہ سزا آپ کو پتہ دی جائے تو اپیل میں جائیں یا تو سزا برقرار رہتی ہے یا صدر اسے مطلب معاف کرنے کا حق اس کے پاس ہے. لیکن آرمی چیف نے یہاں پہلے ہی ختم کر دیا. تو یہ اب آرمی چیف پہ نون لیگ دباؤ بڑھانا چاہتی ہے کہ آپ 9 مئی کے کیس میں کسی اور کو معافی نہ دیں. اب اس پہ اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ 9 مئی پہ ہاتھوں میں ہاتھ ان کے ہیں. لیکن اصل مسئلہ یہ آ گیا کہ دونوں کے سر پر جو انٹرنیشنل دباؤ، جسے خواجہ آصف اور حکومت تسلیم اب کر چکی ہے باقاعدہ طور پہ کہ واقعی ہمارے اوپر دباؤ بڑھ گیا امریکہ برطانیہ کا، وہ ہم برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں. اب اس لیے اس بیانیے کو ایک ٹوسٹ دے کے ایک بیانیہ نکالا جا رہا ہے کہ خان کی رہائی پر سودہ بازی کیا ہوگی. سودہ بازی ہوگی جی کہ ہمارے اوپر جو پابندیاں ہیں، ہمارے اسٹریٹجک اثاثوں کے اوپر ان کی نظر ہے، اور وہ ہم سے جو دباؤ بڑھا رہے ہیں، چیخیں مارتے ہوئے کہہ رہے ہیں. یہ ان کی باتیں آپ نے سنی کہ چیخیں مارتے، یہ اس بات کی علامت ہے. اور یہ بیانیہ صرف بنایا جا رہا ہے. بیانیہ کہہ رہی کہ مفت میں کچھ نہیں ملتا، کچھ لو کچھ دو، تو دفاعی اثاثے جو خطرے میں آ گئے. خان کی رہائی کے بعد اس امداد کے بدلے میں خان کیا کمٹمنٹ کرے گا، کیا سودا بیچے گا. خواجہ آصف یہ بیچارہ دہائیاں دے رہا ہے، حالانکہ اسے سب پتہ ہے کہ نواز شریف نے 3 ڈیلیں کی امریکہ سے، برطانیہ سے، عرب دنیا سے. نواز شریف لندن سے نکل کر جیل سے نکل اور واپس، تمام کیسز ہونے کے باوجود، اشتہاری ملزم بھگوڑا ہونے کے باوجود سب کے سامنے آیا واپس. فارم 47 پہ حکومت بنی، مساق جمہوریت بے نظیر کے ساتھ بیٹھ کے کونڈا لیسا رائس کے ساتھ کیا. تو کیا سودا بازی ہوئی، کیا ڈیل ہوئی، خواجہ آصف کو تو سب پتہ ہے، وہ بتا دیں. عمران خان تو جیل میں بیٹھا، اس کے پاس تو دینے کو کچھ بھی نہیں کسی کو، وہ تو امریکہ برطانیہ کچھ نہیں دے سکتا. 3 مرتبہ تو وزیر اعظم نواز شریف رہا. اگر اس کی ڈیل ہوئی تو اس نے کیا کیا دیا اپنے ادوار میں وہ بتائیں. اور اوورسیز پاکستانیوں کو پھر یہ رگڑ ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اب اسے سمجھ نہیں آ رہی ہے انسانی حقوق و جمہوریت کے نام پر اور الیکشن میں فراڈ کے نام پر امریکہ، برطانیہ اور یورپ کھڑے ہیں. اب چونکہ اصل مالک جا چکے ہیں جنہوں نے رجیم چینج آپریشن کروایا، اور یوکرین اور فلسطین کا معاملہ آپ کو پتہ ہے، اور اسرائیل کا معاملہ اب اختتام کی طرف ہے. تو خواجہ آصف کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا بیانیہ اپنا، حکومت کو پتہ نہیں چل رہا. تو تحریک انصاف کے لوگ تو بربلا کہہ رہے ہیں ہمیں پہلے بھی غلط سزا دی گئی، بیان جو دیے گئے ہیں، ہمیں 67 لوگوں کو معاف کیا گیا، بادشاہت عدل جہانگیری بنائی ہوئی ہے، فوجی عدالتیں ہمارا ٹرائل کر دیتے ہیں، حالانکہ ملک میں نہ مارشل لا لگا ہوا ہے، نہ ملک پہ کسی نے حملہ کیا ہوا ہے، آئین اور قانون موجود ہے، کوئی ایمرجنسی نہیں، دستور بھی ہے، اس کے باوجود فیصلے اس طرح ہو رہے ہیں، سزائیں اس طرح ہو رہی ہیں، معافیاں اس طرح ہو رہی ہیں.
اب ملٹری عدالتوں سے سزاؤں کا معاملہ دیکھیں، امریکہ اور برطانیہ اور یورپ میں گونج رہا ہے. یہ ان کا بہت بڑا بلنڈر تھا. اس میں سے دباؤ میں ابھی انہیں وقت لگے گا، لیکن ابھی امریکہ سے دباؤ آنے میں 6-7 مہینے لگ جاتے ہیں، لیکن انہوں نے واردات کر دی. ملٹری والی اپنے پیروں پہ کلاڑی ماری. 8 فروری کو انہیں بڑا اچھا موقع ملا ہوا تھا، گنجائش پیدا ہو جاتی ان کے لیے. تحریک انصاف کو تھوڑا بہت احتجاج بھی کرنے دیتے، جلسے بھی کرنے دیتے. ڈی چوک میں قتل عام کا الزام اب اسلام آباد پولیس اور شہباز شریف پر، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑی خبر، شہباز شریف کی حکومت پر ڈال کے اسے مائنس کر کے اس دباؤ کو کم کرنے کی کوشش، لیکن وہ چلے گا نہیں. شہباز شریف کے آگے سے وہ ظاہر ہے رسپانس کرے گی نون لیگ، ظاہر ہے ان کی پوری حکومت جاتی ہے. تو کیس ابھی بھی وہ جو رینجرز کے بارے میں شہباز شریف کہہ رہا ہے وہ بھی عدالت میں کیس حالانکہ ثابت ہوا ہے. اب 26 نومبر ان کے گلے میں پڑے گا محسن نقوی اور شہباز شریف کے. انہیں یہ سمجھ آ رہی ہے یہ اس کو ریٹیلیٹ کر کے دوبارہ فوج پہ پھینکنا چاہتے ہیں. پھنسے ہوئے دونوں. یہ اوپر سے روزانہ کوئی نئی انٹرنیشنل رپورٹ آ جاتی ہے. ورلڈ بینک نے آج بھی معیشت پہ ایک نئی رپورٹ جاری کر دی. 49% آبادی غربت سے نیچے تھی. انہوں نے کہا جی 1,30,00,000 مزید غربت کی لکیر سے نیچے جا چکے ہیں. معاشی بحران مزید سنگین ہو چکا ہے. اور یہ مہنگائی کی وارداتیں کر رہے ہیں. وہ اب IMF پکڑ لے گا. سنگل ڈیجٹ مہنگائی جو انہوں نے کی ہوئی ہے، یہ یاد رکھیں IMF کی واردات پکڑ لے گا. یہ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے اعداد و شمار میں ہیرا پھیری کرتے ہیں. قیمتوں کے اندراج میں تبدیلی ہوتی ہے. سرکاری اعداد و شمار میں آپ کو پتہ ہے جس کی قیمت کم ظاہر کرے، کنزیومر پرائس انڈیکس مہنگائی کے اعداد و شمار کے لیے جو استعمال کرتے ہیں، اس میں یہ مخصوص اشیاء کی یا تو قیمتیں شامل ہی نہ کریں، انہیں نکال دیں، یا انہیں کم شامل کریں. پھر یہ پرانے اعداد و شمار بھی استعمال کر سکتے ہیں. بے موسمی چیزوں کی قیمتیں ڈال سکتے ہیں. اور پھر جس طرح ڈالر کو مستحکم رکھنے کی ایک واردات ہے تاکہ جو درآمدی اشیاء ہیں ان کی قیمتیں کم دکھائیں، تک اور نظر آئی روپیہ بڑا مستحکم ہو گیا ہے. سارے قرضے اور امداد رہی ہے. آمدنی اس کو اب بنانا شروع. آپ قرضہ لیں بینک سے، کہیں جی میری آمدنی، وہ آپ کی آمدنی تو نہیں. تو جو حقیقی اعداد و شمار ہیں، اور پھر میڈیا ان کے کنٹرول میں. یہ یاد رکھیں، میڈیا کی رپورٹس پہ پابندی لگاتے ہیں. آسان حال تو ہے مائک پکڑنے چلے جائیں ذرا گراؤنڈ میں، جس طرح عمران خان کے دور میں یہ نکل جاتے تھے سارے مائک لے کے. اب ذرا جائیں باہر. اب IMF، ورلڈ بینک عام طور پہ ان اعداد و شمار کو درست کرنے کے لیے دباؤ ڈالتے ہیں، لیکن وہ اندرونی سطح پر بینکوں کے معاملات اور اتنی باریکی سے اس میں نہیں جاتے. کیونکہ پچھلے 20 سال میں آپ دیکھیں، بلکہ اس سے بھی پہلے دیکھیں، تو مہنگائی تو ہمیشہ بڑھتی ہے. یہ پچھلے مہینے سے یا پچھلے سال سے اس کا توازن کر کے کہتے ہیں دیکھیں جی ہم نے بڑھتی ہوئی مہنگائی میں، جو بڑھتی ہوئی مہنگائی تھی مطلب 20% بڑھی، تو اسے ہم نے کم کر کے نیچے کر دیا. قوت خرید لوگوں کی ختم ہو گئی. دیکھیں 800% گیس کی قیمتیں جس ملک میں بڑھیں، 451% بجلی کی بڑھیں، وہاں مہنگائی کیسے کم ہو سکتی ہے؟ فارن انویسٹمنٹ ہو ہی نہ، روزگار ہو ہی نہ، کوئی نئی فیکٹری کارخانہ مل نہ ہو، کوئی ایسے منصوبے نہ ہوں، حکومت دعویٰ کرے مہنگائی کم ہو. بھئی آپ کی کون سی لاٹری ایسی نکلی؟ آپ بتائیں. ٹیکس کے محصولات آپ کے پورے نہیں ہو رہے، IMF کو دھمکیاں دے رہے ہیں. بجٹ میں آپ کے خسارہ، کرنٹ اکاؤنٹ میں آپ کے خسارہ، تجارتی خسارہ آپ کا. آپ کہیں جی مہنگائی کم ہوگی. تو یہ وارداتیں اکثر دنیا میں کرتے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ مہنگائی کے علاوہ بھی ان کی گورننس کے بہت سارے ایشوز ہیں، وہ بھی سامنے آ رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ اس چیز پہ بھی انہیں پسند نہیں کر رہی، کیونکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان پھڈا ہے. یہ ہے نورا کشتی کرتے ہیں، لیکن چوری کے مال پر، بٹوارے پر لڑائی ہوتی ہے. یاد رکھیں، انہیں پتہ ہے حکومتیں ختم ہوں گی تو ہائی کورٹس میں ججز لگیں گے، ان کی فیلڈنگ سیٹ کرنی ہے. عدالتوں میں ججز کی تعیناتی بہت بڑا معاملہ ہے. وہ ایک پوری منڈی لگی ہوئی ہے، اس پر ایک الگ ڈیڈ لاک بنے گا. ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں 4 جج انہوں نے لگانے، اور 15 وکلا سمیت، جس میں ہمایوں دلاور بھی شامل ہے، وہ اعظم خان بھی ہے، اور شاہ رخ ارجمند بھی ہے. اب پیپلز پارٹی اپنے، نون لیگ اپنے وکلا کو میدان میں لے کے آئی ہوئی ہے. تو آنے والے دنوں میں بہت ساری آپ کو جو ہے ڈیولپمنٹ، یہ دن بڑے تھوڑے ہیں ان کے پاس، بڑے تھوڑے ہیں. ایک آخر میں مجھے خبر بڑی عجیب لگی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ اکثر دیکھیں ہم یہ بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں، قومیں غلطیاں کرتی ہیں، کچھ واردات بھی ہوتی ہیں. تاریخ سے البتہ جب چھیڑ چھاڑ ہو تو پھر حال مطالعہ پاکستان والا ہوتا ہے. بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ نے غلطی کی، طاقت کے نشے میں اپنے والد کے نظریے سے پیچھے ہٹی، ظلم و ستم کا بازار گرم کیا. اب جو خالدہ ضیاء کی حکومت جو آئی ہوئی ہے سامنے، یہ اس سے بڑی غلطی اور واردات کری ہے. نصاب کی کتابوں میں سے شیخ مجیب کا نام مائنس کر رہے ہیں، کاٹا لگا رہے ہیں. مطالعہ پاکستان میں مطالعہ بنگلہ دیش پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح شیخ مجیب بنگلہ دیش کا بانی نہیں تھا، بلکہ خالدہ ضیاء کا خامند، اور جو بنگلہ دیش کی نیشنل پارٹی ہے اس کا چیف ضیاء الرحمان تھا. انہوں نے جو کتابیں ابھی جاری کی 2025 کی، اس میں سے نام کاٹ دیا اس کا. یہ تاریخ سے سبق نہیں سیکھ رہے، یہ دیکھ رہے ہیں جو پاکستان میں کریں ہم بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں. حالانکہ انہیں پتہ نہیں جو ناموں پہ کاٹے لگاتے ہیں ان کے ناموں پہ خود کاٹے لگتے ہیں. یہ خان کا دیکھ لیں، آپ کے سامنے نام لگانے، کاٹے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ لوگ، انجام آپ کے سامنے کیا ہو رہا ہے. آج پاکستان کے بچے کو مطالعہ پاکستان کی تاریخ کے اصل حقائق کا پتہ چل گیا. تو تاریخ درست رکھنی چاہیے، ورنہ بنگلہ دیش کی جو تاریخ بدلنی شروع کی انہوں نے، تو پھر ایک اور انقلاب کی طرف جائیں گے. آج دیکھ لیں عمران خان صاحب ہو چکے ہیں ان کے لیے. اب آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا. اگلے انٹرویو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.